बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 14 दिसंबर को टेलिंग्स ने आपके साथ एक ख़बर शेयर की थी जिसमें बताया गया था कि एजेंसियों ने बुशरा बीबी साहिबा के जो पीर साहब हैं वो गिरफ़्तार कर लिए हैं। एजेंसियों की वो तहवील में हैं। एजेंसियों ने उनसे मामला जो है वो तफ्तीश की, किस किस के ख़िलाफ़ क्या क्या उन्होंने जो भी कार्रवाइयाँ की वो हमारे पास ख़बर आई थी। वो ख़बर जो है अब उसकी मज़ीद तफसीलात सामने आना शुरू हो गई हैं कि वो पीर कौन था, पीर गिरफ़्तार किस तरह हुआ, मामला बेनकाब किस तरह हुए। वैसे ये जो स्टोरी है, जो ये वाली स्टोरी अब जो है आमिर बीर साहब ने भी ब्रेक की है और जो एजाज सईद साहब ने भी ब्रेक की है। और इस स्टोरी को अगर थोड़ा सा हम इस पर गौर करें तो ये बड़ी थ्रिल, बड़ी मज़े की, बड़ी मसाले वाली, मैं कहता हूँ कि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी के ऊपर जिस तरह नेटफ्लिक्स में वो बने हैं ना जी, गेम ऑफ थ्रोन्स और द हाउस ऑफ कार्ड्स, गालबन यही ना जी, हाउस ऑफ कार्ड्स, ये वाली जिस तरह की सीरीज़ बनी हैं वो पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर, या गेम ऑफ थ्रोन्स तो खैर वो एक बड़ी शानदार थी। ये जो नेटफ्लिक्स के ऊपर पाकिस्तान में जो पिछले 10 साल से पाकिस्तान के जो होती है ना इक़्तिदार की राहदारियाँ होती हैं, वहाँ पर या इक़्तिदार के ऐवानों में किस किस किस्म की महलती साजिशें हुई। ये सर ये ड्रामा है पूरा, ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट भी है, ड्रामा भी है, ट्रेजिडी भी है, कॉमेडी भी है, डार्क कॉमेडी भी है, तमाम लवाजमात पूरे हैं। इतनी ज़बरदस्त ये बनती है। अब आप ये ख़बर सुनेंगे जो बुशरा बीबी का पीर पकड़ा गया, सर आप हंस हंस के लोटपोट भी होंगे, और जो सीरियस लोग हैं अगर इस पर गौर करेंगे तो उनको गालिब याद आएगा कि हैरान हूँ दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नोहा गर को मैं। ये शेर जो है आपको गालिब का याद आएगा। तो खबर सुने सर, खबर ये है कि ये 14 दिसंबर को हमें इतला इतनी सी मिली थी कि इमरान खान साहब की बेगम के पीर साहब भी हैं एक। हमें तो ये पता था कि इमरान खान साहब सिर्फ़ और सिर्फ जो हैं वो अपनी बेगम जो है बुशरा बीबी से वो हैं, क्या कहते हैं, उनके मुतक़िद हैं या उनसे मुतासिर हैं। तो लेकिन वो बाद में पता चला कि बुशरा बीबी भी किसी से मुतासर थी रूहानी तौर के ऊपर। और ये मामला जो है ये अब इसको सुनता जा शर्माता जा, अगर मज़ा करना है तो वो भी है। तो सर होता ये है कि बुशरा बीबी की साहिबा को एक पीर मिलता है, फ़रा गोगी साहिबा उससे मुलाकात करवाती हैं। वो पीर साहब फ़रा गोगी साहिबा को पहले जार में उतारते हैं या शीशे में उतारते हैं, और वो उनको उनके जो मसाइल हैं जो वो कभी किसी से बयान नहीं करती खुलेआम, जो राजदारी में थे उनके मसाइल, उनके बेटे के हवाले से, पता नहीं किस किस हवाले से पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर करते हैं वो पीर साहब। और वो पीर साहब बताते हैं कि आपके बेटे का ये मसला है, आपके फ़लाँ का ये मसला है, आपके फ़लाँ का ये मसला होता है। कहती बाबा तो बड़ा पहुँचे है, ये तो पिंकी पीर नाल भी पहुँचे आया। वो जनाब तारफ़ करवाती हैं बुशरा बीबी के साथ, मुलाकात करवाती हैं अपने वो जो पीर साहब बाबा जी उन्होंने ढूंढे हैं उनके साथ। बाबा जी उनसे भी मिलते हैं, हफ्ते में 1-2 दफ़ा उनसे मुलाकात करते हैं। तो फिर उनको बताते हैं कि बीबी तेरा मसला ये है, फ़लाँ का मसला ये है, इमरान खान साहब का मसला ये है, आसिम मुनीर साहब ये है, फ़लाना ये है, फैज़ हमीद बड़ा अच्छा है, बाजवा साहब ये हैं, फ़लाँ ये हैं। तो पाकिस्तान की रियासत के जो फ़ैसले हैं वो बुशरा बीबी के कहने के ऊपर, वो थी ना जो जावेद चोई साहब ने अपने कॉलम में लिखी जनरल बाजवा साहब के हवाले से कि पूरी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जानती थी कि इमरान खान साहब अपनी बीवी का कहा हुआ नहीं टालते, बीवी उनको जो कहती है वही वो करते हैं। वो चलता काबीना का इजलास अगर बीवी उनको फ़ोन करके बुला ले कि जानू उठ के आ जाओ, सॉरी कि उठ के आ जाओ, ये जो है घड़ी जो है ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये नुफसत की घड़ी चल रही है, फ़ौरन घर आओ, तो भाएं जड़े ने मोटरसाइकिल ते दौड़ के पहुँच जाते हैं घर। तो ये इस्टेब्लिशमेंट जानती थी। और फिर वो वाला जो उस्मान बुज़दार साहब को उठाने वाला मामला था, इमरान खान साहब तैयार हो गए। फवाद चोई साहब ने कहा कि जी अभी इन्होंने रात को घर भी जाना है, बेगम साहबा जो कहेंगी वही होगा, कल फैसला कुछ और होगा, जनरल साहब ध्यान करो। और वही हुआ। तो ये क्यों हो रहा था? क्योंकि उनके पीछे एक पीर साहब थे जो उनको बिशारतें देते थे, जो उनको नौसत घड़ियों का बताते थे, जो उनको शख्सियात का बताते थे कि इसका फ़लाँ मामला है, फ़लाँ मामला है, आपके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई होने वाली है। तो वो कार्रवाई हो जाती थी। तो वो जब बात ठीक साबित होती थी, मिसाल के तौर पर रात को मेरा पुत्र मेरे साथ लड़ा है, फ़रा बीबी का, उसने बदतमीज़ी की है, तो जनाब अगले दिन बाबा जी ने बता दिया राती फिर तेरा पुत्र तेरे नाल बड़ा लड़िया मैं सुनिया।
مینوں موکلا نے دسیا تو سر جی پھر وہ دھاک بیٹھتی ہے, روحانیت کی دھاک بیٹھتی ہے. لیکن سر یہ جو سحر ہے, یہ جو جادو ہے, یہ جو علم غیب اللہ کے پاس ہے, ذوف الاعتقادی جو ہے اسی لیے بندے کو مرواتی ہے کہ بندے کو یہ جو جادو تھے یہ دھوکا ہے, اس کا نام ہی دھوکا ہے. اس کا لغوی مطلب جو ہے وہ ہے illusion, کہ یہ دھوکا, ہمارے اعصاب کو دھوکا دینے کا نام ہے. تو جو ضعیف الاعتقاد ہوتا ہے وہ اس دھوکے میں آ جاتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل رکھتا ہے وہ دھوکے میں نہیں آتا. کیونکہ چلے بہرحال یہ اور طرح سے بات ہو جائے گی. ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ ایجنسیوں نے کیا انکوائر کیا, وہ جو گرفتار کیا تھا وہ بندہ کون تھا, اس کی کارروائیاں کیا تھی. اس نے پہلے فرح بی بی کو اپنے جال میں پھنسایا, پھر وہ بشرا بی بی تک پہنچا, بشرا بی بی تک پہنچ کے اس نے جنرل عاصم منیر صاحب کا پتہ صاف کروایا. 8 مہینے کے اندر اندر 2-3 باتیں بتائی ان کو یہ بتایا کہ تمہاری فائلیں جو ہیں وہ پہنچ چکی ہیں عاصم منیر کے پاس, اور عاصم منیر جو ہے وہ خطرناک آدمی ہیں, وہ یہ ہے وہ ہے. عاصم منیر صاحب ابھی فرح بی بی یہ کیا بشرا بی بی نے جا کے اپنے شوہر نامدار کو بتایا, جانو وہ فائلاں دے کول پہنچ گئی ہیں, پتہ نہیں وہ کیا کیا فائلیں کر رہا ہے, وہ ہمارے خلاف ہے. اگلے دن یا 2-3 دن بعد عاصم منیر صاحب فائلاں لے کے پہنچ گئے کہ ایلو پائن ٹیڈی بیگم جو ہے وہ کرپشن کر رہی ہے. ان کی فوراً ٹلی کھڑکی, پیر بڑا پہنچے ہے. میری پیر کون, ان کے کاغذوں میں بشرا بی بی یہاں میں بھی فراڈ بازی کر رہی تھی. بشرا بی بی ان کو اپنی کرامات بتاتی تھی, یہ نہیں بتاتی تھی کہ میرے پیر صاحب نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں, وہ کہتی تھی کہ میں حساب لایا. سمجھ رہے ہیں نا بات. تو بشرا بی بی 2 نمبری عمران خان کے ساتھ یہی کچھ کر رہی تھی. اب یہ جب چیزیں سامنے آنی ہے نا تو خان صاحب نے بشرا بی بی نہیں فارغ کر دینا. یہ میرا ہنچ ہے, میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے. یہ لاجیکلی تو یہی بات بنتی ہے کہ اچھا ساڑھے نال ہیں جی سانو بھی, تو یہ والا ہے وہ ایک چیٹ, ایک ڈسیو والا جو احساس ہے وہ عمران خان صاحب کو اس طرح کی خبروں کے بعد وہ محسوس ہوگا. تو بہرحال وہ سنتے جائیں اور پھر آپ دیکھیں کہ اس ریاست, یہ مذاق ہے, یہ ریاست نہیں ہے. یہ سر کتنی گھنونے کام ہوتے ہیں یہاں پر, یہ بڑا ڈرامہ ہوا ہے. تو ابھی آپ کو پتہ چلے گا اس میں آگے چل کے. تو اس طرح کر کے وہ کام کر رہے تھے. پائن جو پیر صاحب تھے تو انہوں نے باجوہ صاحب کی اور عمران خان صاحب کی یوں کر کے ڈلوا دی. کیوں ڈلوا دی؟ کیونکہ پیر صاحب جو تھے وہ ISI کے ایجنٹ تھے. پیر صاحب کی ڈیوٹی, وہ جو پیر صاحب تھے وہ فیض حمید صاحب نے بطور DGC ایک بندے کو, کیونکہ عمران خان صاحب کی ذوف الاعتقادی تو ہند سندھ میں مشہور ہے, وہ جو بندہ قبروں پہ جا کے سجدے کر رہا ہے, یہ انگوٹھی چیچی والی انگلی میں پہن کے پھر رہا ہے, تسبیح ہاتھ پڑھ کے, مطلب 3 قدم آگے 3 قدم پیچھے, سورج یوں ہو گیا ہے تو میں نے گھر سے نہیں نکلنا, پہاڑوں سے آگے پیچھے نہیں ہونا. جب ذوف الاعتقادی کا چرچا اتنا ہو کسی شخصیت کا تو پھر اس ذوف الاعتقاد شخصیت کو الو بنانا بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے. اور یہی فیض حمید صاحب نے کیا بطور DGC. بطور DGC انہوں نے اپنا ایک جو تھا نا وہ بال کا, اس کو کہا کہ پتر تیری آج تو ڈیوٹی ہے کہ تم نے نا یہ جو ہے نا فرح بی بی اور بشرا بی بی ان کو جال میں اتارنا ہے. سارا دن بیٹھ کے پائن ٹیلی فون سنتے رہتے سن رحمت اللہ صاحب, اور رحمت اللہ صاحب وہ باتیں سن کے کن کی پہلے تو انہوں نے ٹارگٹ کیا نا بشرا بی بی تک پہنچنے کے لیے کہ جو اس کو بشرا بی بی تک لے کے جائے گی وہ فرح بی بی تھی. فرح بی بی تک وہ پہنچے کسی بھی طریقے کے ساتھ, اور ان کو پہلے انہوں نے ان کی کہانیاں ٹیلی فون کے اوپر وہ جو بشرا بی بی سے کرتی تھی, ادھر ادھر کرتی تھی, بگ لگے ہوں اس کمرے میں, جاسوسی کے لات پڑے ہوں. تو سر کون سی, مطلب میں بھی بڑا بڑا پیر ہوں اگر میرے پاس یہ ساری انفارمیشن آ جائے تو لہٰذا فرح بی بی کو ٹارگٹ کر کے ان کی سروس لگا کے جاسوسی کر کے ان کے مسائل ان کو بتا کے, انہی کی زبان سے نکلے ہوئے مسائل ان کو بتا کے ان کے قریب ہوئے, ان کے ذریعے پھر بشرا بی بی تک پہنچے. بشرا بی بی تک پہنچ کے عمران خان صاحب کو متاثر کیا, یعنی کہ بشرا بی بی نے کیا, اور بشرا بی بی کو وہ انفارمیشن دیتے تھے ادھر ادھر سے باتیں سن کے. جو بھی سر ISI کو کہڑی چیز لکی ہے, مطلب ہر سرکاری دفتر میں ISI اس کے انسٹرومنٹ لگے ہوئے ہیں, ہر فون کال ٹیپ ہو سکتی ہے, ISI کر سکتی ہے. تب اس کو کرامت بنا کے وہ جو پیر صاحب تھے, وہ جو ISI کے ملازم تھے, وہ بتاتے تھے بشرا بی بی کو, اور اس جو کرامت بتا کے بتاتے تھے وہ بیسیکلی ہوتا انفارمیشن ہوتی تھی کہ آپ یہ فرما رہی ہیں, یہ حرکتیں آپ کر رہی ہیں, یہ فلاں بندے کو پتہ چل گیا کہ اچھا یہ تو نہیں بتاتے ہوں گے, میرا خیال اب گمان ہے کہ میرے حساب سے مجھے بتایا ہے میرے جنات نے کہ جو عاصم منیر صاحب ہیں یہ آپ ان کے ستارے آپ کے ستاروں کے ساتھ نہیں ملتے, یہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے.
اچھا وہ کاروائی وہ انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر ہوتی تھی کہ وہ جناب چوریاں پکڑی جا رہی ہیں، فائل تیار ہو رہی ہے، ڈی جی سی کو پتہ ہے کہ کیا معاملہ چل رہے ہیں، وہ اس نے جعلی پیر کے ذریعے بشرا بی بی کو بتائے، عاصم منیر صاحب بڑے خوفناک آدمی ہیں، انہوں نے یوں کر کے کڑچ کر کے فارغ، اس کو فارغ کرنا ضروری ہے، وہ فارغ ہو گئے پائیں، کیونکہ وہ تو انفارمیشن تھی کہ اب یہ فائلیں بھی پکڑی گئی ہیں، چوریاں پکڑی گئی ہیں، یہ اب جا کے وزیر اعظم کو بتائیں گے، اور وزیر اعظم کو 2 دن پہلے ان کی بیوی نے بتا دیا کہ عاصم منیر بڑا خطرناک آدمی ہے، جھوٹیاں سچیاں لے کے فائل تیرے کو لے کے آئے گا، آ گیا۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب کا یقین پکا ہو گیا، میری بڈھی بہت پہنچی ہوئی ہے، بہت نیک پاک 36 گھنٹہ روزہ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جو بتا رہی ہے غیب سے علم آ رہا ہے اس کے پاس، موکلات بتا رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اوپائن وہ رحمۃ اللہ تھا۔ اور ڈی جی سی صاحب نے کیا پلان کیا، فیض حمید صاحب نے، کہ اپنی پروفیشنل جو ریسورسز تھے ان کو استعمال کیا اور ایک ضعیف الاعتقاد شخص کو جال میں اتارا، جال میں پھنسایا اور اپنے آرمی چیف تک بننے کا راستہ صاف کیا۔ پہلے عاصم منیر صاحب کو راستے سے ہٹایا اور پھر کہا کہ جی کہ باجوہ صاحب جو ہیں یہ تو بڑے خطرناک آدمی ہیں، فیض حمید کو زور لگوا کے آئی سے کا ڈی جی بناؤ، وہ بن گیا، اب اس کو آپ نے آرمی چیف بنانا ہے۔ اچھا جی، کس بنیاد کے اوپر؟ غیب سے آنے والی خبروں کی بنیاد کے اوپر، کہ ستارے بتاتے ہیں، پیچھے سازش کی دی سی فیض حمید صاحب کی۔ گل بخاری صاحبہ نے 4-5 دن پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ بہت سے مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، کورٹ مارشل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سر کوئی انفارمیشن ہوگی ان کے پاس، تو اسی طرح ہونا ہے۔ فیض حمید صاحب اب آپ بتائیں کہ بندہ ہو تھوڑا سا دلیر، بندہ ہو پورا جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ قانون اور آئین کے اوپر چلنے والا بندہ ہو، جو مسلط کوش نہ ہو، یعنی کہ مسلط پسند نہ ہو، تھوڑا سا اصول پسند ہو۔ سر فیض حمید کا کورٹ مارشل بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تسی آپ دسو سر۔ بنتا ہے تو جو رحمت اللہ صاحب ہیں وہ گرفتار ہیں، اور یہ پیر بنے ہوئے تھے، اور یہ پیر بن کے فیض حمید صاحب یہ کام سارے سیدھے اپنے الو سیدھے کروا رہے تھے، اور صرف ایک شخص نے پورے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا کہ میں صرف کسی طریقے آرمی چیف بن جو، یہ ہوتی ہیں محلاتی سازشیں۔ اب خود بتائیں اس کے اوپر پوری تھرل جو ہے وہ سیریز بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ سر کوئی لکھنے والا لکھے، اور یہ سیریز جو ہے یہ وہ کیا نام ہے اس کا، گیم آف تھرون سے زیادہ ہٹ نہ ہو، ہاؤس آف کارڈ سے زیادہ ہٹ نہ ہو۔ راجنیتی جو انڈیا کی فلم ہے وہ تو کچھ بیچتی نہیں ہے سر، یہ اتنی سیریز ہٹ ہو۔ میں نیٹ فلکس والوں کو اس کے اوپر میرا مطلب سجیشن دیتا ہوں کہ اس کے اوپر کام کریں، ریئل سٹوری، اور اس عہد کی سٹوری، تاریخ کی سٹوری نہیں ہے۔ تو یہ جناب کام ہوئے ہیں۔ تو رحمت صاحب جو ہیں وہ پکڑے گئے، اور یہ جو پکڑے گئے تھے آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ستمبر میں وزیر اعظم صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، پھر اس کی انکوائری شروع ہوئی، اس کی انکوائری میں وہ جو میجر جو عبداللہ ہیں وہ پکڑے گئے، جن کا جو کوڈ تھا وہ ارسلان، میجر ارسلان تھا، اور میجر ارسلان صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہوئے۔ موجودہ ڈی جی اے ایس آئی نے انکوائری ہولڈ کروائی، گرفتار کروایا ان کو، تفتیش شروع ہوئی، تو پھر یہ ساری باتیں نکلنا شروع ہوئیں کہ وہ جنرل فیض صاحب جو وہ ماسٹر مائنڈ تھے اس سارے جو پاکستان کا بیڑا غرق ہوا ہے، وہ صرف اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ جو ہمارے ہاں کہاوت مشہور ہے کہ اپنے 1.5 پاؤ گوشت کے لیے یہ کسی کا بیل جو ہے وہ ذبح کروا دیتے ہیں۔ سر جنرل فیض حمید صاحب اپنے 1.5 پاؤ گوشت کے لیے پاکستان کو ذبح کر رہے تھے۔ کس قدر خوفناک ڈرامے ہیں، اور یہ سارے کے سارے پھر مطلب کہاں سے بات شروع ہوئی کہاں تک پہنچی، اور جنرل فیض حمید صاحب نے پورے سسٹم کو 4.25 سال جو ہے وہ یرغمال بنا کے رکھا۔ اصل حکومت اس شخص نے کی، تو اس شخص کا کورٹ مارشل اگر نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے کہ یہ جنرل عاصم منیر صاحب کی اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی ہوگی، بہت بڑی غلطی ہوگی۔ یہ ہونا چاہیے، اور ای سی ایل میں نام تھوڑا سا وزیر اعظم صاحب بھی کچھ ہمت کر لیں، وزیر اعظم صاحب بھی کوئی تھوڑی سی وہ جو ہوتی ہے نا وہ بیک بون دکھائیں تھوڑی سی، کہ وہ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، تو وہ اس کے اوپر کام کریں۔ باقی بڑی ڈیٹیل ہے، وہ یعنی کافی عرصہ پہلے پکڑے جا چکے ہیں۔ عبد الرحمن صاحب کو انہوں نے نوازنے کے لیے ملک سے باہر سعودی عرب بھیج دیا ہوا تھا۔ ایک جو ہے ارسلان ستی، میجر ارسلان ستی ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ یو اے ای میں تھا، اور اس کا لنک بتایا جاتا ہے کہ یہ ارشد شریف کو پاکستان سے نکلوا کے دبئی سے بھی نکلوانے والا، اور کینیا میں اس کے ساتھ رابطے رہنے والا تھا۔ وہ آگے پیچھے ہو چکا ہے۔ ارشد شریف کے قتل کے پیچھے بھی جنرل فیض حمید کا ہاتھ نکلے گا،
یہ ہم اشاروں کنایوں میں بڑے عرصے سے یہ والی باتیں کر رہے ہیں. یہ پاکستان کے ادارے کے اندر موجود لوگوں کا بھی یہ شک شبہ جاتا ہے. یہ باتیں میرے ساتھ شیئر کی گئی ہیں کسی اعلیٰ لیول کے ایک شخصیت نے کہ ہمیں شک پڑتا ہے. یہ پرانی بات ہے. ارشد شریف صاحب کا جب تازہ والا انسیڈنٹ ہوا تھا تو یہ چیزیں انٹیروگیشن چل رہی تھیں, تو لہٰذا ایک بندہ فرار ہے, رحمت اللہ صاحب گرفتار ہیں, اور میجر عبد الرحمن جو ہے یا میجر ارسلان جو ہیں وہ وزیر اعظم کے جو ADC تھے وہ بھی گرفتار ہیں. یہ وہاں سے لیڈز مل رہی ہیں, اور جو لیڈ جا رہی ہیں کہ اس سارے جو ہے وہ عذاب کے پیچھے یا اس ساری جو ہے وہ میس جو بھی تھا, اس کو آپ جو بھی نام دینا چاہیں, اس کے پیچھے جو ہاتھ تھا وہ فیض مید. یہ جو ہمیں سمجھ نہیں نہ آتی تھی کہ کی ہو رہا ہے, اے عدالتاں کی کر رہی ہیں, کی ہو رہا ہے, کی ہو رہا ہے, سر فیض مید صاحب. تو اس طرح کے جو کریکٹر ہے یہ ریاست مطلب کہ تاریخ میں اس طرح کے کریکٹروں کو اگر چھوڑ دیا گیا تو تاریخ پھر معاف نہیں کرتی ہوتی ذمہ داروں کو. تاریخ میں اگر اپنا نام جو ہے وہ ٹھیک جگہ پر لکھوانا ہے, پاکستان کو اگر بچانا ہے اور آنے والے جو اس طرح کے کریکٹرز ہیں ان کو سبق سکھانا ہے, تو پھر جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ضروری ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں نا کہ ادھر عاصم منیر صاحب آرمی چیف ہوتے ہیں, ادھر جناب جنرل فیض حمید صاحب استعفیٰ دے جاتے ہیں, بلکہ فون کر کے کہتے ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب کہ تیرا اج تک استعفیٰ نہیں آیا, ابھی وہ نامینیٹ ہوئے ہیں آرمی چیف عاصم منیر صاحب. تو بہت سا قصور جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا بھی ہو سکتا ہے. چیزیں جو ہوتی ہیں, کل کسی نے کہا تھا کہ آپ تو جنرل باجوہ صاحب کے بڑے فین تھے کہ جی کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. یار غلطیاں ہو جاتی ہیں نا, اب جب کریکٹر سامنے آ رہا ہے تو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. سر معافی چاہتا ہوں میں آپ سے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.